آج ہر جگہ آج کیا بولتے ہیں گھر پہ ماتم ہے، تو ابھی انشاءاللہ آپ کو ماتم کا پورا دکھائیں گے۔ ماتم میں سیدھا جب ماتم شروع ہوگا تب کنٹینیو کرتے ہیں۔ 1 hour later. کہ بین ہے کہ میرے گھر کی خیر ہو، میرے گھر کی خیر ہو، شولوں کی زد میں عابد مضطر کی خیر ہو، مضطر کی خیر ہو، شولوں کی زد میں آخری خیمہ بھی آ گیا، خیمہ بھی آ گیا، پروردگار نسل پیمبر کی خیر ہو، پیمبر کی خیر ہو، تابوں کی درمیان حسن کا ہے لاڈلا، حسن کا ہے لاڈلا، ٹاپوں کی درمیان حسن کا ہے لاڈلا، حسن کا ہے لاڈلا، پروار تیرے حسین گلے تر کی خیر ہو، گلے تر کی خیر ہو، زینب کے بین ہے کہ میرے گھر کی خیر ہو، میرے گھر کی خیر ہو، سنیے شہ کربلا سر پہ کسی کے نہ تھی چادر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، ایک رسن پہ بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے، چھوٹے بڑوں کے گلے، سر دربار سب اس طرح لائے گئے، اس طرح لائے گئے، فوٹوں سے برساتے تھے پتھر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، شوق سے ہرگز نہ بابا میرا سر جھکا، بابا میرا سر جھکا، کڑی اور بیڑی کا کوئی مجھے غم نہ تھا، کوئی مجھے غم نہ تھا، دیکھا نہیں جاتا تھا منظر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، والی سکینہ کا غم دل یہ نہیں بھولتا، دل یہ نہیں بھولتا، سب کے تھے جانے بندھے اس کا بندھا تھا گلا، اس کا بندھا تھا گلا، درد سے وہ رہتی تھی مضطر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر،
एक और शाम का मंजर। जब किया सज्जाद से आके किसी ने सवाल, आके किसी ने सवाल, दूसरा कहा पर इमाम आपको ज्यादा मलाल, आपको ज्यादा मलाल। कहते थे ये अशरफ मुकर्रर, याद जब आ जाता है बाबा, दिल मेरा फट जाता है बाबा। कूफे का और शाम का मंजर, कूफे का और शाम का मंजर, कूफे का और शाम का मंजर। मक्तल तारीख भी कर न सके हक अदा, कर न सके हक अदा। लिख के हनी से हंसी गिरिए आबिद को क्या, गिरिए आबिद को क्या। कहते थे ये आबिद मुस्तर, याद जब आ जाता है बाबा, दिल मेरा फट जाता है बाबा। कूफे का और शाम का मंजर, कूफे का और शाम का मंजर। बाजार में सितमगर ज़ैनब फिर जुल्म ढा रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। बाजार में सितमगर ज़ैनब बुला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। सैदानिया तो शह के मातम में रो रही हैं, सैदानिया तो शह के मातम में रो रही हैं। और बेहया सितमगर खुशियाँ मना रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। बाजार में सितमगर ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। एक आट पर है जिनके दोनों जहान सदके, एक आट पर है जिनके दोनों जहान सदके। हंस हंस के शाम वाले उनको रुला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। बाजार में सितमगर ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। A few moments later. भाई हो गया मातम। इंशाल्लाह मिलेंगे सीधा, मैं तो सोच रहा हूँ शाम में मिलेंगे मजलिस के टाइम पे। कनवा नगर में कब्रिस्तान में मजलिस होगी, वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ जाना होगा तो देखते, वहाँ का भी इंशाल्लाह दिखा देंगे। ठीक है, वही मिलेंगे सीधा शाम को कब्रिस्तान। A few inches later. मुझ पे है तशना नबी, तू ना आया बाजी। जब से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया बाजी। ले मोहम्मद।
तुझ घर में घुसती है मौज की भवक में ऐसे हमसे पराजय दार पर जाकर दिए हुए इम्तिहान, पराजय दार पर जाकर दिए वो इम्तिहान हमने लगी सच पर जो पाबंदी तो पटवा की जबान, लगी सच पर जो पाबंदी तो पटवा की जबान। हमने पराये को अलम के चूम कर महसूस होता है, पराये को अलम के चूम कर महसूस होता है, जमीन पर पाँव है और छू लिया है आसमां हमने। पराये को अलम के चूम कर महसूस होता है, जमीन पर पाँव है और छू लिया है आसमां हमने। हमें देखो हमें, हम हैं अलम बरदारे अदब, हमें देखो हमें, हम हैं अलम बरदारे आज़ादी। क़यादत का तकाज़ा था तो पहली बेड़ियां, क़यादत का तकाज़ा था तो पहली बेड़ियां हमने। जो अल्फाज़ो कलम के दरमियां होती तो मिट जाती, जो अल्फाज़ो कलम के दरमियां होती तो मिट जाती। कटाकर हाथ लिखी है वफा की दास्तां हमने, कटाकर हाथ लिखी है वफा की दास्तां हमने। कि हुसैन इब्ने अली थे इतने प्यासे शिब्र कहता था, हुसैन इब्ने अली थे इतने प्यासे शिब्र कहता था। लहू की धार से उठते हुए देखा धुआं, लहू की धार से उठते हुए देखा धुआं। मौलाना मौसूफ का इस्तेमाल नारे बुलंद सरवार से अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद व आले
الذي جعلني من المقامين على سيد الشهداء الذي فقد له الأرض والسماء وناحت عليه وحسن السيرام بدون بين الفتى صلى الله عليه وسلم الأنبياء القاسم محمد المصطفى محمد وآل محمد. وآله المعصومين النجباء والمرسلين بالإمام سائر المستشهدين في الأرض كربلاء ولعنة الله على قاتليه الأعداء وظالميه الأشقياء ما دام الصبح والمساء وبعد فقد قال الإمام الغزالي عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا أحيا أمرنا محمد وآل محمد. أحياء أمر الكريم أهل البيت دوسرے کردار پر اس موضوع پر دوسری مجلس کیونکہ ایسے موضوعات کثرت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے لوگوں سے، اور کیونکہ مقصد اداراری، مقصد منبر، مقصد مجالس اہل بیت کے امر کا احیاء، اہل بیت کے امر کو زندہ کرنا۔ لہذا ہم اپنی شخصیات کو پیچھے رکھیں اور اہل بیت کے امر کو آگے رکھیں، بلکہ اگر ہو سکے تو اپنی شخصیات کو امر اہل بیت پر بھی قربان کریں۔ کل کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ احیاء امر سے کیا مراد؟ شہید رہبر محترم کا کیا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امر سے مراد ولایت و حکومت، اور یہاں پر احیاء کرنے سے مراد اسلام ناب محمدی، علوم و معارف آل محمد اور ان کے دستورات پر عمل کرنا مراد احیاء سے مراد۔ بالخصوص اس حدیث کو میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن کے اعتبار سے پیش کیا ہے۔ وہ حدیث علم کی اہمیت کو واضح ہے، کیونکہ تمام اچھائیوں کا سرچشمہ علم ہے اور تمام برائیوں کا سرچشمہ جہالت ہے۔ اگر علم زندہ ہو جائے، اگر علم لوگوں میں مقبول ہو جائے، اگر حصول علم کی کوششیں کی جائیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ امر اہل بیت تو بخود زندہ ہو۔ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں اسی حوالے سے آپ کی اور باتیں عرض کروں گا، لیکن آج ایک حدیث نقل کرتا ہوں جو بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب۔ دنیا نے علم کو کیا مقام دیا؟ یہ تو اسلامی کانسیپٹ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے۔ لیکن دنیاوی نقطۂ نظر کیا ہے
دنیاوی نقطۂ نگاہ کیا ہے؟ تو دنیا نے اتنی ترقی کرنے کے باوجود جب علم کی بات آئی ہے تو اس نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ ایک قانون بھی بنا ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن. ایجوکیشن کو حاصل کرنا ہر شہری کا رائٹ ہے. جو بھی ہندوستانی شہری ہے اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے. لیکن دونوں کانسیپٹ میں، دونوں چیزوں میں کافی فرق ہے. جو اسلامی نقطہ، ان اسیروں کے دو مرحلے ہیں، ان اسیروں کی مصیبت کے دو مرحلے. پہلا مرحلہ کوفہ ہے اور دوسرا مرحلہ شام. لیکن میری نظر میں، اس ناچیز کی نظر میں، شام کا مرحلہ شاید آسان ہے، کوفے کا مرحلہ مشکل. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں اکثریت آل محمد کو نہیں پہچانتی. اکثریت آل محمد سے واقف نہیں تھی. لیکن کوفہ ایسا نہیں تھا، بلکہ کوفے میں اکثریت آل محمد کو جانتی تھی. کیوں جانتی تھی؟ اس لیے کہ یہی کوفہ تھا کہ جو علی کا دارالخلافہ، یہی کوفہ تھا کہ جہاں پر جناب زینب شہزادی بن کر آئی تھی. لہذا اس کوفے میں اسیر ہو کر آنا، کوفے کے دربار میں بے مخنع دادر جانا، شام کے دربار میں جانے سے زیادہ سنگین تھا زینب کے لیے. لہذا جب 13 محرم کو، کیونکہ 12 محرم یا 12 محرم کو جب اسیروں کا قافلہ کوفے کے اندر داخل ہوا ہے تو ابن زیاد کا یہ حکم تھا کہ پورے شہر کو سجا دیا جائے. شہر کو سجا دیا گیا. اور اس کے بعد یہ بھی حکم تھا اس ملعون کا کہ جتنے بھی ہیں سب عید کا لباس پہن کر باہر نکلے. لیکن راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان میں اکثریت ایسی تھی جو کالے لباس پہنے ہوئے. اور جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے کے بازار سے گزرا ہے اور گھروں کے پاس سے گزرا ہے تو ایک روایت بیان کی جاتی ہے. صاحب معالی السبتین نے اس روایت کو لحوف سے نقل کیا ہے، لیکن میں نے لحوف میں ڈھونڈا، مجھے نہیں ملی یہ روایت. لیکن چونکہ انہوں نے یہ نقل کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ قافلہ حسینی، جب یہ اسیروں کا قافلہ کوچے کوفہ سے گزر رہا تھا تو چونکہ یہ آل محمد کے اسیر اونٹوں پر سوار تھے، اونٹ بلند ہوتے اور اس وقت کے گھر چھوٹے ہوا کرتے تھے، لہذا خواتین کوفے کی آئیں اور انہوں نے ان آل محمد کے اسرا کو دیکھنا شروع کیا. اور اس کے بعد نے صدقے کی کھجوریں ان آل محمد کے اوپر پھینکی. بچے بھوکے پیاسے تھے، جب بچوں نے کھجوریں اپنے ہاتھ میں لی تو زینب نے ہاتھ بڑھا کر چھینا. اے بچوں، ہمارے محمد ہیں، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے. ہمارے محمد ہے، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے. آزادارو، ایسا نہیں ہے کہ جناب سکینہ صرف کربلا میں پیاسی تھی، بلکہ راہ کوفہ میں بھی پیاسی ہیں، راہ شام میں بھی پیاسی ہیں. لہذا ایک روایت ملتی ہے کہ ایک گھر کے قریب جب یہ قافلہ گزرا ہے اور اونٹ پر جناب سکینہ اپنی پھوپھی اماں کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں، ایک مومنہ آتی ہے اور اس نے جب سکینہ کے لبہائے مبارک کو خشک دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا. سکینہ کہہ رہی تھی، اے پھوپھی اماں، ارے ہم تو کربلا میں پیاسے رہے، کیا یہاں بھی کوئی پانی دینے والا نہیں ہے؟ اس مومنہ نے یہ خبر جب سنی تو وہ دوڑی ہوئی گئی، ایک کوزے میں پانی لے کے آئی. ارے آپ کی بچی بڑی پیاسی ہے، اسے پانی پلا دیجئے. زینب نے کوزے کو لیا، سکینہ کے سامنے پانی پیش کیا، لیکن
لیکن قبل اس کے کہ سکینہ پانی پیتی، اس بی بی نے کہا اے بی بی میں نے سنا ہے کہ اسیروں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، جب پانی پی لینا تو میرے لیے 2 دعائیں کر دینا۔ اب زینب نے سکینہ کو روک دیا، اے بیٹی سکینہ پہلے اس کے لیے دعا کر دو اور پھر پانی پینا، تیری کیا دعا ہے؟ اس بی بی نے کہا کہ میری پہلی دعا آپ لوگوں کے ہی حوالے سے ہے، اس لیے کہ میں نے جب آپ لوگوں کو اس عالم میں اسیر دیکھا تو مجھے خیال آیا خدا نہ کرے میرے بچے بھی ایسے اسیر کیے جائیں۔ اے بی بی پہلی دعا یہ ہے کہ آپ یہ کہیے اپنے معبود سے کہ جس طرح سے آپ کو اسیر کیا گیا ہے اس طرح سے میرے بچے اسیر نہ ہو۔ زینب نے سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، ارے جس طرح سے ہمیں اسیر بنایا گیا ہے اس مومنہ کے بچوں کو اسیر نہ کیا جائے۔ بی بی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ اب ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جلد از جلد مدینے کی گلیاں دکھا دے۔ بس عزیزو مدینے کا نام آنا تھا، زینب ٹھہر گئی، اے مومنہ ارے تو مدینے جا کر کیا کرے گی؟ تو مدینے میں جا کے کیا کرے گی؟ کہا مدینے میں بنی ہاشم محلہ بنی ہاشم میں ایک گھرانہ ہے، میں وہاں زیارت کے لیے جاؤں گی، وہاں کس سے ملاقات کرے گی؟ کہا وہ بی بی فاطمہ کا گھر ہے، وہ علی مرتضیٰ کا گھر ہے۔ اے بی بی وہ تو اب حیات نہیں ہے، اب کس کے پاس جائے گی؟ کہا کیا ہوا؟ ارے ان کی بیٹی زینب تو موجود ہے۔ بس اب جب زینب نے سنا کہا اے ام حبیبہ ارے تو نے کہاں پہنچا پہچانا، تیرے سامنے زینب ہے۔ اب جو ام حبیبہ نے زینب کو رسل بستہ دیکھا، اے بی بی کیا ہوا؟ میرا عباس کہاں چلا گیا؟ حسین کہاں چلے گئے؟ اے ام حبیبہ وہ دیکھ لو کہ میداں پر میرے بھیا عباس کا سر ہے، میرے بھیا حسین کا سر ہے، وہ دیکھ علی اکبر کا سر نظر آ رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آئیے اب دیکھیے جلتا ہوا خیمہ، آئیے بابا اے میرے بابا، آئیے بابا اے میرے بابا۔ اور محمد کا بدن میں ہوا پرچیاں کھا کھا کے گرے قاسم و اکبر، شیر میرا سو گیا شانوں کو کٹا کر، چاہنے والے گود کے پالے، چاہنے والے گود کے پالے، چاہنے والے گود کے پالے۔ A few moments later. بس انشاءاللہ بلاگ کو کر دیں گے اینڈ یہیں پہ، تب کے لیے لائک کر دو، سبسکرائب کر دو، شیئر کر دو، کمنٹ کر دو اور تھوڑا سپورٹ دکھا دو اچھے سے، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ۔